बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। माय नेम इज़ आबिद एंड आई वेलकम यू टू द वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट फ्रॉम डेफ टॉक्स प्लेटफॉर्म। अच्छा, इस पॉडकास्ट का मकसद क्या है, हम अचीव क्या करना चाहते हैं इससे? हम जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं अराउंड डिसेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, उसके बारे में डिबेट क्रिएट करना चाहते हैं। हमारे इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि हम इनवाइट करें पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ और पूछें कि कैसे हम पाकिस्तान को एक इंक्लूसिव पाकिस्तान बना सकते हैं। इसी की शुरुआत के लिए हमने आज अपना पहले पॉडकास्ट में डेफटॉक के ही एक मेंबर को इनवाइट किया है। रिशम आरिफ ने हमें ज्वाइन किया है। शी इज़ अ कंट्री मैनेजर ऑफ डेफटॉक। हम आज उनके साथ गपशप लगाएंगे और पूछेंगे कि पाकिस्तान में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस हैं। अस्सलाम वालेकुम रेशम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम आबिद, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त, थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा, मेरा पहला सवाल, अगर हम लैंडस्केप के बारे में बात करें, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, दुनिया में क्या स्टैट्स हैं, पाकिस्तान में क्या स्टैट्स हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़? अगर हम लोग ग्लोबली बात करें कि पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ का क्या नंबर है ग्लोबल पॉपुलेशन में, द 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ persons with disability, comprises of persons with disabilities. ठीक है। Coming to पाकिस्तान में 6.2% of our total population comprises of persons with disabilities. और अगर हम लोग फर्दर इसको डिग करें तो हमें पता चलता है कि हमारी जो एनुअल ग्रोथ रेट है पाकिस्तान में पॉपुलेशन का, वो है 2.03%, जबकि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन में जिस तरह से डिसेबिलिटी बढ़ रही है इट इज़ आई थिंक अराउंड 2.63%। अगर परसेंटेजेस हम अपने सामने रखें तो हमें से ये पता चलता है कि हमारी टोटल पॉपुलेशन जिस हिसाब से ग्रो हो रही है उससे ज़्यादा तेज़ी से हमारे पास टोटल पॉपुलेशन में डिसेबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। ठीक है, सो इट्स क्वाइट अलार्मिंग। यस, वेरी। अच्छा, एक सवाल जो हमेशा से मेरे जहन में था, क्योंकि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में मैंने वो डिसेबिलिटी वाला वो नहीं देखा, राइट? जब कोई बच्चा पैदा होता है किसी फैमिली में, ईदर दैट चाइल्ड इज डेफ या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है या फिर ब्लाइंड है, पेरेंट्स के लिए किस तरह का वो एक्सपीरियंस होता है डीलिंग विद दैट, गिवन द फैक्ट कि आपकी ज़्यादातर लोग जो है वो कंबाइंड फैमिली में रह रहे होते हैं, तो किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं पेरेंट्स को? अगर मैं आप से बात करूं कि बर्थ से भी पहले कुछ स्कैन्स में पता चल जाता है बच्चे की बर्थ के बारे में कि आइदर द बेबी इज़ गोइंग टू बी फिट या फिर कोई डिसेबिलिटी होगी। उस टाइम से लेकर चाइल्ड बर्थ के टाइम या उससे बाद में भी हमारे पाकिस्तान में कहीं पर भी ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि पेरेंट्स को कोई ट्रेनिंग्स दे रहा हो या फिर उनको कोई इस तरह की कोई वर्कशॉप्स हों या किसी भी तरह की इस तरह की कोई भी स्पेस हो जहाँ पर जाके पेरेंट्स ये चीज़ समझ सकें या सीख सकें कि उन्होंने ऐसा बच्चा आइदर दे आर गोइंग टू हैव अ बेबी जो कि फ़िज़िकली डिसेबल्ड है या फिर बाद में पता चलता है कि उनका बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है या फिर डेफ है, तो उन्होंने उन बच्चों को कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम आती है कि उन पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमने इन बच्चों को कैसे हैंडल करना है। फ़िज़िकली डिसेबल्ड बच्चों को तो जब वो छोटे होते हैं पेरेंट्स फिर भी थोड़ा संभाल लेते हैं, ठीक है, उनकी मोबिलिटी के इशू होते हैं, उनके खाने पीने के फीड करने के जो इश्यूज़ होते हैं, बट जैसे जैसे इवेंचुअली वो ग्रो करते हैं बच्चे, उनकी मोबिलिटी का इशू, उनकी फीडिंग का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जस्ट बिकॉज कि अगर हम लोग ये सिनेरियो माइंड में रखें कि एक माँ एक बच्चे को संभाल रही है और वो बच्चा जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है, उस बच्चे की नीड्स चेंज होती जा रही हैं, सो फिज़िकली तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है पेरेंट्स के लिए ऐसे बच्चे को हैंडल करना अकेले, और इसके अलावा इमोशनली भी थोड़ा सा स्ट्रेस होता है इन चीज़ों का। अगर हम डेफ और ब्लाइंड बच्चों की बात करें तो उनमें भी हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पे पेरेंट्स को पता चल सके कि हमने इन लोगों को एग्जैक्टली ट्रेन कैसे करना है, इन बच्चों को हमने एजुकेशन कैसे देनी है, इन बच्चों को हमने डेली की चीज़ें कैसे समझानी है। अब एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, उसको हम बच्चों को स्टार्टिंग में ABC सिखाते हैं या फिर हमें उन्हें शेप्स सिखाते हैं, तो वो चीज़ें वो सिर्फ टच करके पहले उनको सिखाई जाती हैं। डेफ बच्चे जो हैं उनके लिए जैसे हम पूरी दुनिया में स्टैंडर्डाइज जो हैं वो साइन लैंग्वेजेस हैं हर कंट्री के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी साइन लैंग्वेज है वो भी पेरेंट्स को बहुत कम इदारे हैं जो आइदर सिखा रहे हैं या फिर ना होने के बराबर हैं, और वो इदारे भी बाद की एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सी दफ़ा हमने ऐसे केसेस अपने पास भी देखे हैं कि पेरेंट्स आते हैं, बच्चों को साइन लैंग्वेज आइदर वो आती ही नहीं है या फिर वो साइन लैंग्वेज डिफरेंट होती है जो कि एक स्टैंडर्डाइज साइन लैंग्वेज पाकिस्तान में है। अच्छा।
سو اس کی وجہ سے یہ ایشوز آتے ہیں کہ یہ بچے پھر ایجوکیشن میں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں, یا ان بچوں کی جو انٹلیکچوئل گروتھ ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں ہوتی, اور یہ سوسائٹی میں بھی کمپیٹ نہیں کر پاتے. سو پیرنٹس کے لیے ان کی اپ برنگنگ میں چیلنجز آتے ہیں, ان کی ایجوکیشن میں چیلنجز آتے ہیں. ان کی ایجوکیشن کے بعد اگر ہم لوگ ڈیف لوگوں کی بات کریں یا پھر ہم لوگ بلائنڈ لوگوں کی بات کریں, آئدر فزیکلی چیلنج بھی, تو ان کی شادیوں کے بھی پھر ایشوز, ہم لوگوں کے پاس اس طرح کے بھی کیسز آئے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو اپنے بچوں کے لیے پارٹنرز نہیں مل رہے ہیں, ہم لوگ شادی نہیں کر پا رہے ہیں, اور پھر ایک وہ فرسٹریشن ہوتی ہے پھر انہی کمیونٹیز میں, جو کہ ہم نے دیکھی ہے, ہم نے لوگوں سے ملے ہیں, ہم نے یہ ساری چیزیں آبزرو کی ہیں. سو اٹس ڈیفیکلٹ فار پیرنٹس ان کی برتھ سے لے کے ٹل دا ٹائم کہ وہ پیرنٹس بچے کے ساتھ ہیں. سیکنڈلی پیرنٹس تو بچوں کو سنبھال لیتے ہیں کسی بھی طرح سے, بٹ ہم نے کچھ کیسز ایسے بھی دیکھے ہیں جہاں پر پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد وہ بچے بالکل either they are going to be a burden on their own family members, their siblings, اور پھر اس طرح کی کیئر بھی ان کو نہیں ملتی ہے, یا پھر دے بیکم اے برڈن سوسائٹی پر. پھر ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سے گلی چوراہوں پر یہ بچے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے کیسز ہم لوگوں نے بہت. یہ بڑا جو ایک ورڈ ہے نا برڈن, یہ ایک قسم کا بڑا نیگیٹو وہ ہے, رائٹ, اور ہم نے اس کو بنایا ہوا, حالانکہ ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں ویسٹرن سوسائٹیز میں بڑا ایکٹیو پارٹ ہوتے ہیں سوسائٹی کا, جابس کر رہے ہوتے ہیں, بزنسز کر رہے ہوتے ہیں, بٹ یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ سیم وہی ڈسیبلٹیز ہیں, بٹ ہم نے ان کو ایک برڈن سمجھا ہوا ہے. ایسا حالانکہ ایسا نہیں, ہم نے ڈس ایڈوانٹیج مطلب بچپن سے ہی پیدا ہونے کے بعد ہی ہم نے کیونکہ ایک ٹیبو لگا دیا کہ نہیں یار دیٹ پرسن از ناٹ فزیکلی فٹ, رائٹ, ٹھیک, اور ناٹ مینٹلی فٹ, وہی کچھ بھی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. لیکن باہر آپ دیکھیں بڑے فعال ممبرز ہوتے ہیں سوسائٹی کے. بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے کہ پاکستان میں ہم لوگ اگر ایجوکیشن کو تو سیکنڈری اگر رکھ کر دیکھیں بھی, ہمارا انفراسٹرکچر ہی انہیں انیبل نہیں کرتا کہ یہ لوگ اپنے گھروں سے باہر موو کر سکیں. اگر ایک بندہ یا ایک بچہ فزیکلی ڈسیبلڈ ہے تو ہم لوگوں نے کیا اپنے اسکولس کو, اپنے گھروں کو, اپنے مارکیٹس کو, اپنے پارکس کو ایکسیسیبل بنایا ہوا ہے؟ ہم لوگ کا ایجوکیشن سسٹم ہی ایکسیسیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے کس قسم کی ڈسیبلٹی کو کیٹر کرنا ہوتا ہے, ہم لوگوں کے ایجوکیشن سسٹم میں وہ ساری چیزیں ہی نہیں ہیں. ہم لوگ فزیکلی ڈسیبلڈ لوگوں کی بات کریں تو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جو ہیں ان کا انفراسٹرکچر ہی ایسا نہیں ہے کہ ریمپس ہوں یا پھر ایکسیسیبل واش رومز ہوں. یہ لوگ ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بھی نہیں جا سکتے, جس کی وجہ سے ان لوگوں کو اسپیشل ایجوکیشن کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی طرف موو کرنا پڑتا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی ہمارے جو یہ ادارے ہیں ان کا کریکولم جو ہے جسٹ بیکاز کہ اٹس آل انکلوسیو, تو اس کریکولم کو باقی جو نیشنل کریکولم ہے اس کے مطابق بھی نہیں رکھا گیا, وچ مینس کہ یہ بچے ایجوکیشن اگر حاصل کر بھی لیتے ہیں تو یہ سوسائٹی میں پیچھے رہ جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس وہ ایجوکیشن, وہ معیاری ایجوکیشن نہیں ہے جو کہ باقی ہم لوگوں کے نان ڈسیبلڈ لوگ جو ہیں ان کو مل رہی ہے, میسر ہے. پھر اسی طرح اگر ہم لوگ بات کریں کہ جو ڈیف بچے ہوتے ہیں یا پھر جو ڈیف انڈیویجولس ہیں, ان کے لیے کوئی بھی مارکیٹ یا پھر کوئی بھی ہم لوگ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں دیکھتے جہاں پہ ہم لوگ ڈسپلے دیکھیں سائن لینگویج کا, کہ وہ اپنا بیسک ہی کوئی میسج کمیونیکیٹ کر سکیں, یا وہ کمیونیکیٹ کر سکیں یا کوئی آگے سے ان کو اس پہ سائن لینگویج میں ہی کچھ بیسک آنسر رپلائی کر سکے. سیم از ود ویژولی امپیئرڈ کہ ہاؤ آر روڈز ایکسیسیبل. اگر آپ باہر کے ملکوں کی بات کریں تو ان کی روڈز بڑی ایکسیسیبل ہیں, ان کا سگنل رکتا ہے, ایون وہ لوگ خود کمیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ان پاکستان ویری انفارچونیٹ کہ ہم لوگوں کے ایجوکیشن سسٹم ہو, پارکس ہوں, ہم لوگوں کی مارکیٹس ہوں, ہم لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز ہوں, کچھ بھی ہے وہ ایکسیسیبل نہیں ہے ان لوگوں کے. آپ نے انفراسٹرکچر کی بات کی اور اس سے ذہن میں آیا, پہلی یہ چیز میرے ذہن میں نہیں آئی تھی کہ بلڈنگس کی اگر ہم بات کریں, اسکولز زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹی اسٹوری ہمارے اسکولز ہوتے ہیں, اور میں نے تو نہیں دیکھا کہ کہیں پہ کوئی لفٹ ہو یا کچھ ہو. سو اگر لیٹ سے کوئی پرسن وتھ فزیکل ڈسیبلٹی ہے تو اگر اس نے اسکول میں پڑھنا ہے جسٹ بیکاز دا فیکٹ کہ وہ ایکسیسیبل نہیں ہے تو وہ پڑھ نہیں سکتا, دیٹ از ویری سیڈ. سیم گوز فار آئی ڈونٹ نو جب وہ بڑا ہوتا ہے, رائٹ, اور کوئی جاب پہ جاتا ہے تو ہمارے لیے ہم کتنا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں اس چیزوں کو, ٹھیک ہے. مطلب اگر سیکنڈ فلور پہ لیٹ سے میرا وہ ہے ڈیسک ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس بندے نے سب سے پہلے انٹر ہونے سے پہلے اس کے لیے اتنے بیریئرز ہیں. ہمارے لیے تو انٹر ہونے کے لیے اتنے بیریئرز نہیں ہیں, رائٹ, اور اس کے لیے انٹر ہونے کے لیے بیریئر کہ میں اوپر کیسے جاؤں گا,
تو میرے خیال سے تو یہ بڑی آئی اوپننگ ایک وہ ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر. اچھا باقی ایک اور چیز ہم نے اکثر بینکس کے سامنے دیکھے ہوئے ریمپس, تو وہ ریمپ لگ رہا ہوتا ہے کہ بالکل مطلب جسٹ فار دا سیک آف یہ کہ وہ بنائے. میرے خیال سے آئی ڈونٹ نو شاید بینکس کا ایک وہ ہوگا بلڈنگ کوڈ ہوگا کہ آپ نے ریمپ لگانی ہے, تو وہ بھی تو میرے خیال سے جسٹ فار دا سیک آف. تو ہماری تو ایون ود ریمپس ہم نے بہت سی یونیورسٹیز بھی دیکھے انہوں نے ریمپ سب بنا دیے ہیں, بٹ دا انفارچونیٹ پارٹ از کہ ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ویل چیئر یوزر کو اٹھا کر اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں لوگ, وہ ریمپس یوز نہیں کر پاتے جسٹ بیکاز کہ وہ اسٹیپ ہوتے ہیں بہت زیادہ ریمپس, اور جب وہ اسٹیپ ہوتے ہیں تو ویل چیئر یوزر ان کو یوز نہیں کر سکتا بیکاز رول اوور ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس میں. اور جس سے آپ نے بات کی کہ ملٹی اسٹوری ہماری بلڈنگس ہیں, اسکولس کی, یونیورسٹیز کی, کالجز کی, تو ایسے بھی کیسز ہمارے سامنے ہم لوگوں نے انکاؤنٹر کیے ہیں جہاں پر وی ور ٹولڈ کہ ہماری جی کلاسز فرسٹ فلور پر تھیں اور میرے لیے بہت ایشو ہوتا تھا. ہم نے بہت ڈٹرمنڈ لوگ دیکھے ہیں اور پھر وہ اپنی ڈٹرمنیشن کے ساتھ وہ ڈیلی اس ہیسل سے گزرتے تھے, اس تکلیف سے گزرتے رہے ہیں. اور ناٹ جسٹ دیٹ کہ صرف وہ ایک ریمپ نہ ہونے کی وجہ سے اسٹیئرز یوز کرتے تھے اور کسی کی ہیلپ کے تھرو وہ لوگ نیکسٹ فلور پر جاتے تھے, بٹ آلسو کہ واش رومز بھی فرسٹ فلور پہ ہونے کی وجہ سے دے ہیڈ ٹو کنٹرول دیئر واٹر انٹیک فار دا ہول ڈے. سو ہم لوگ ان چیزوں کو بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہم لوگ شاید یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ان لوگوں کے لیے کیا ایشوز ہیں, جسٹ بیکاز کہ ہم لوگ وہ ایشوز فیس نہیں کرے ڈیلی لائف. میرے خیال سے مجھے جو لگتا ہے کہ ایک تو بلائنڈ آئی ہے بھی, ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ اویئرنیس بھی نہیں ہے. مطلب آپ جو مجھے یہ چیزیں بتا رہی ہیں ہمیں نہیں پتہ ان چیزوں کے بارے میں, تو ایک تو یہ بھی چیلنج ہے نا کہ اویئرنیس بھی تو کریٹ کرنی ہے. اور اگر پوچھا جائے کہ اویئرنیس کریٹ کرنا کس کا کام ہے, سو ہو ول بی ڈوئنگ اٹ. آف کورس دس پوڈ کاسٹ از another step, بٹ ہم ایک عام میسز کو کس طرح بتا سکتے ہیں کہ دیز آر چیلنجز, اور ہر کسی کے سملر نہیں ہیں. وی ہیو ڈفرنٹ کائنڈ آف ڈسیبلٹیز, فزیکل ہے, ہمارے پاس بلائنڈ ہیں, ڈیف ہیں, ہر کسی کے اپنے یونیک چیلنجز ہیں. تو یہ تو سب سے پہلے تو ایجوکیٹ کرنا, مطلب وہ تھا کہ پرابلم اگر آپ نے سالو کرنی ہے تو آئیڈینٹیفائی کرنے کے پرابلم ایگزسٹ, رائٹ. ہم نے تو ابھی تک ہم تو اسٹیج پہ کہ ہم نے ابھی تک پرابلم آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کی. تو یہ جو اویئرنیس والا ہے, ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ؟ سو میرے خیال سے تو گورنمنٹ کا یہاں پر بہت بڑا رول آتا ہے, اور صرف گورنمنٹ کا ہی نہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے, بیکاز گورنمنٹ الون کی ناٹ ڈو آل آف دیز تھنگس. ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کافی بڑا سیکٹر ہے پاکستان میں, جو کہ بہت سے اچھے انیشیٹیوز لیتا بھی ہے, اور بہت سی انہوں نے ادروائز اور چیزوں پر اویئرنیس کریٹ کی بھی ہے. ٹھیک ہے. اپارٹ فرام دو کہ ہم لوگ ڈائیورسٹی اور انکلوژن کی بہت بات کرتے ہیں, بٹ وہ ایک جو جنرل اویئرنیس ہے, ہمارے گھروں تک جو اویئرنیس پہنچنی چاہیے کہ ہم لوگ اپنے ارد گرد اگر ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں, یا پھر ہم لوگ کوئی بھی چیز, کوئی بھی نئی چیز, کسی کمیونٹی میں کوئی نئی مارکیٹ بنی ہے, لوگ تو انہی کمیونٹیز میں رہ رہے ہیں نا, لیکن ایک چھوٹی مارکیٹ بھی جو ہے اس کو بھی کیسے ایکسیسیبل ہونا چاہیے. کوئی اسٹینڈرڈز نہیں ہے ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ نے ان کو, یا پھر کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ نے ان کو, آپ نے اپنے انفراسٹرکچر کو اتنا فرینڈلی رکھنا ہے کہ کوئی بھی فزیکلی ڈسیبل یا بلائنڈ یا ڈیف انڈیویجول جو ہے ان کو یوز کر سکے. اس کے علاوہ جیسے آپ نے پوچھا کہ گورنمنٹ کی اور یہ اوبویسلی ایک ڈیوٹی ہے اور اویئرنیس نہیں ہے ہمارے لوگوں میں, تو آئی تھنک ہم اگر باہر کی بات کریں تو باہر جتنا اچھا گورنمنٹس ان پہ کام کر رہی ہیں, جتنے امپاورڈ یہ لوگ باہر ہیں, یہ کمیونٹیز جتنی باہر امپاورڈ ہیں, یہ پاکستان میں تو اس کے اگینسٹ اگر ہم دیکھیں تو 0% بھی نہیں ہے, ایون مے بی نیگیٹو میں جائے یہ نمبر. سو باہر اگر رائٹس بھی اگر دیکھیں ان لوگوں کے, ایک ویژولی امپیئرڈ بندہ جو ہے, اگر ہم یورپ کی بات کریں تو اس کے لیے گورنمنٹ لائبل ہے کہ وہ اس کو ایک اسسٹنس پرووائڈ کرے, اینڈ اف دیٹ پرسن از ورکنگ تو, اور اگر ان کا پارٹنر بھی کام کرے تو ان کے لیے ایک فردر اور اسسٹنس ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو ٹائم دے یا ان کے گھر کا آ کر کام کرے. اس کے علاوہ ان کے لیئر ٹائم کے لیے, یا پھر ان کی آپ کہہ سکتے ہیں ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کے لیے, یا ان کو اکمپنی کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور اسسٹنس دی ہوتی ہے ان کو ایڈیشنل, کہ وہ ان سے بات چیت وغیرہ کرے اور انٹرٹین بھی کرے. واو. سو ادھر کیا کہتے ہیں بیسک نہیں ہے وہاں پہ, آپ کو ٹھیک ہے کمپینین شپ کے لیے بھی آپ کو دیا جاتا ہے. واو. سو وہاں پر ان کے رائٹس اتنے پروٹیکٹڈ ہیں اور اتنے ان لوگوں کو فیسلٹیز دی گئی ہیں کہ یہ لوگ وہاں کی سوسائٹیز میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آن دا کنٹریری اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو ہم لوگوں کے یہاں پر ڈسیبلڈ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو سوسائٹی پر ایک برڈن سمجھا جاتا ہے, رادر کہ وہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کریں ہم لوگ. اور آئی ہیو سین اٹ کہ
کہ یہ لوگ ماشاءاللہ گاڈ گفٹیڈ ہوتے ہیں, بہت ساری ان کی ایسی بہت زبردست, میں نے دیکھا ہے کہ ڈیف لوگ بہت زبردست پینٹنگز, کیلیگرافی, جو کہ کریٹیوٹی والی سائڈ پہ بہت اچھے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو ویژولی امپیئرڈ ہمارے لوگ ہیں وہ انٹلیکچوئل لیول ان کا بہت اچھا ہوتا ہے. اسی طرح فزیکلی ڈسیبلڈ جو ہم نے لوگ دیکھے ہیں ان کو بھی ہم نے بہت ڈٹرمنڈ اور محنتی قسم کا دیکھا ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے. کمی جو ہے وہ ہماری طرف سے اویئرنیس میں ہے, ہماری طرف سے ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنے میں, ہماری طرف سے ان کو ایجوکیشنل ایک جو بیریئر ہے وہ فیس یہ جو کرتے ہیں ہماری طرف سے. اور دیکھیں گورنمنٹ کی ول اگر دیکھی جائے کہ اگر گورنمنٹ کی ول ہو تو وہ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کووڈ میں ہم نے دیکھا رائٹ کہ بچے کو پتا تھا کہ کووڈ ایگزسٹ کرتا ہے, پتا تھا کہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے, پتا تھا کہ ماسک پہننا ہے رائٹ, ٹھیک ہے, پتا تھا کہ ہم نے ہاتھ کس طرح دھونے ہیں. بار بار آپ جب ایک میسج دیتے ہو تو آف کورس آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں وہ چیز آ جاتی ہے. تو اس سے ایٹ لیسٹ یہ پروو ہوتا ہے کہ اف گورنمنٹ کی ول ہے تو وہ اپنی ول وہ کروا سکتی, ایکسرسائز کروا سکتی ہے اور میسز کو وہ انفارمیشن دے سکتی ہے. سو آئی ڈونٹ نو مے بی شاید وہ والا ایک ایلیمنٹ لیک کرتا ہے اس چیز میں, بہت زیادہ لیک کرتا ہے. اور ابھی اگر کچھ انیشیٹیوز لیے بھی گئے ہیں تو وہ ہماری پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے لیے گئے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے میں نے ایسا کوئی بڑا یا پھر کوئی اویئرنیس کریٹ کرنے کا انیشیٹیو نہیں دیکھا ان لوگوں کے لیے جو ان لوگوں کو انیبل کرے کہ یہ لوگ خود اتنے ان کو ہم لوگ یا تو اتنا امپاور کر سکیں ان انیشیٹیوز یا اویئرنیس کے تھرو کہ یہ لوگ کسی پر برڈن نہ بنے یا پھر کوئی انہیں برڈن نہ سمجھے. بیکاز یہ لوگ بھی ان کی بھی کیپیبلٹیز کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ اپنی اکانومی کو بہتر کیا جا سکتا ہے. کیونکہ 6.2 از ناٹ اے اسمال نمبر, 6.2% آف our total population. Millions of so people. yeah, millions of people. So they can also contribute in the society. They are not burden on the society.